बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में किसी मामले पर गौर करते हुए चहलकदमी कर रहे थे कि एकदम से एक सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे पर हाजिर हुआ और सुल्तान से अंदर आने की इजाजत चाही। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही दस्तक की आवाज सुनी तो सुल्तान के कदम चंद लम्हों के लिए रुक गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को अंदर बुलाया। मुहाफिजों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सिपाही ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को खबर दी कि हजूर, नामालूम जगह से एक जासूस ने आपको अपने मुकाम पर मिलने के पैगाम भेजा है। ना ही इस सिपाही ने सुल्तान को जासूस का नाम बताया और ना ही जगह का, सिर्फ इशारतन बात करते हुए वहां से चला गया। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस जासूस का नाम भी जानते थे और जगह का भी। यह सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जासूस के अलावा कोई नहीं जानता था। हत्ता कि सुल्तान के करीबी सिपाही भी, वजीर भी ये बातें नहीं जानते थे कि सुल्तान के कौन कौन से जासूस हैं और कहां कहां मौजूद हैं। बस इस वक्त उसको खबर मिलती जब सुल्तान दुश्मनों के इरादों को खाक में मिला देता था। और तारीख में यही मिलता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतूहात का ज्यादातर दारोमदार जासूसी के निजाम पर ही था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुआविन को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे फलां लिबास और फलां जूते निकाल कर दे। वो लिबास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त पहनते थे जब उस जासूस से मिलने के लिए रवाना होते थे, क्योंकि वो लिबास इस तरीके से बनाया गया था कि शक्लो सूरत से ही ना पता चलता था ये कोई आम आदमी है या ताजिर है या कोई सिपाही है। लिहाजा सुल्तान वो लिबास पहनकर बड़ी फुर्तीली से अपनी कयामगाह से उस नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गए ताकि कोई सुल्तान का पीछा न कर सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस मुकाम पर पहुंच गए तो पहले से ही वहां पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की इंतजार में नकाब पोश जासूस मौजूद था, जिसने सुल्तान को खबर दी कि हजूर, फलां किले का हाकम शहर पर हमला करने के लिए तैयारियां कर रहा है और इस बार हमला वो सरहद से नहीं बल्कि शहर के मरकज पर करेंगे। जब यह खबर सुल्तान ने सुनी तो उसने अपनी क़यामगाह की तरफ लौटने के लिए रवाना हो गए। सुल्तान अपने घोड़े पर तेज रफ्तारी से आ रहा था कि सुल्तान का गुजर एक छोटी सी पहाड़ी से हुआ। सुल्तान ने देखा कि एक नौजवान पहाड़ की चोटी से अचानक छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़े का रुख उस नौजवान की तरफ कर दिया। घोड़ों की कदमों की आहट सुनकर तो उस शख्स ने भी सुल्तान की तरफ देखा और उसने नौजवान का रुख उस तरफ हुआ। उस घोड़े पर आता हुआ देखकर उस आदमी को देखकर रुक गया और देखने लगा कि मेरी तरफ कौन आ रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह 10 कदम पीछे जाकर रुके और अपने घोड़े से उतरे। घोड़े को एक तरफ बांध दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए और पूछा, ए नौजवान, बज़ाहिर तो यही लग रहा है तुम खुदकुशी कर रहे हो। इस नौजवान ने कहा, जी हाँ भाई, मैं खुदकुशी कर रहा हूं। तो तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, चूंकि मैं एक आम आदमी के लिबास में थे, सुल्तान ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। उसने पूछा, कहां से आए हो और कहां जाना है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौटकर जाना है। फिर उसने सुल्तान से पूछा, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? तो सुल्तान ने दुनियावी जवाब के बदले उसको हकीकी जवाब देकर उसको दुनिया में अल्लाह ताला के निजाम कायम करने के लिए आया हूं। सुल्तान ने तीनों जवाब सुनकर वो नौजवान तजस्सुस में पड़ गया कि यह नौजवान बज़ाहिर जो शक्ल से आम आदमी लगता है, ये अल्लाह का बहुत ही प्यारा आदमी लगता है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए नौजवान, बताओ तुम खुदकुशी क्यों कर रहे थे? तो उसने कहा, भाई, कि जिस इंसान का एक एक लम्हा अजियत से गुजरता हो, एक एक लम्हा पछतावे से गुजरता हो, आप ही बताएं वो जिंदा कैसे रह सकता है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, आखिर बताओ तो सही, ऐसी कौन सी बात है
جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمہاری شکل سے تو لگتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور ظاہر ہے تمہارے بچے بھی ہوں گے، تو کیا تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں خودکشی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ تو اس نوجوان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ اے بھائی، جب زندگی میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے پھر نہ ہی رشتوں کی پرواہ رہتی ہے اور نہ ہی اپنی۔ میں اس دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا، بھائی تم بتاؤ تو صحیح، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا، بھائی میں ایک لوہار ہوں، میری ایک چھوٹے سے بازار میں لوہار کی دکان ہے۔ اسی بازار میں میرا ایک قریبی رشتہ دار کی بھی دکان تھی۔ اس نے اپنی ماں کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کر دیا اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ تو میں نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور بہت سا پیسہ کما کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا کہ میرے پاس زیورات تو موجود نہیں، ہم کیا چیز بیچے جس سے تم کاروبار شروع کرو گے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے تم کوئی کاروبار شروع کر سکو۔ دکان سے تو تم اتنا ہی کماتے ہو جس سے ہماری 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، تم ان بکریوں کے ریوڑ کو بیچ کر اپنا کاروبار شروع کر لو۔ مجھے اپنی بیوی کی بات بہت پسند آئی۔ میں نے اسی وقت ایک بیوپاری کو ریوڑ بیچ دیا اور اس سے سونا لے کر میں نے کاروبار شروع کر دیا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ میرا سارا پیسہ گھاٹے میں چلا گیا اور اس دن سے لے کر آج تک میری بیوی مجھے ہر وقت تانے دیتی ہے کہ جس طرح ہم 2 وقت کی روٹی سوکھی سوکھی کھا رہے تھے وہی بہتر تھا۔ تم نے تو ہمیں سنہرے خواب دکھا کر سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ میرے ہاتھ سے دکان بھی چلی گئی۔ اب وہ میرا قریبی رشتہ دار مجھے نیچا دکھانے کے لیے ہر روز میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی کے سامنے اور میرے ماں باپ کے سامنے مجھے یہی کہتا ہے کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور وہ قیمتی گھوڑوں پر آتا ہے اور اپنے ساتھ اس نے سپاہی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو میری بیوی اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو دیکھو اور خود کو دیکھو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، ایسا کون سا کاروبار نہیں جس نے زندگی میں کبھی گھاٹا نہ کھایا ہو، لیکن تیری باتوں سے یہی لگ رہا ہے تم زندگی سے تنگ نہیں ہو بلکہ اپنے اس رشتہ دار، اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ پھر سلطان نے کہا کہ آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ جتنا تم اپنی ناکامی سے تنگ نہیں ہو اتنا تم اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، آپ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ نوجوان غریب ہو جائے تو تم بھی غریب رہو تو پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا، جی ہاں بھائی، پھر تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر پھر وہ امیر ہو جائے اور پھر تمہاری خوشی غنیمت بدل جائے گی۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بالکل اسی طرح ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے، تیری خوشی اور غمی دوسروں پر انحصار کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار کے غلام بن کے رہو گے۔ اگر تم چاہے تو وہ تمہیں خوش رکھ سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں دکھی رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اپنی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جب لوہار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سنے تو بڑا حیران ہو گیا اور کہا، حضور آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں، ورنہ ایسی باتیں تو کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی باتیں تو بالکل درست ہیں، میں ایک طرح کا غلام بن چکا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے نوجوان، اگر میں تمہاری اس وقت مدد کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے، اگر نہ کروں تو پھر تم غمگین ہو جاؤ گے۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں حضور بالکل ایسا ہی ہے۔
تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسروں کی غلامی کرنا چھوڑ دو، اپنی عقل سے اور اس کامیاب رشتہ دار کے تجربے سے سیکھو تو تم بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے گلے لگ گیا اور کہا کہ اے بھائی، تم نے مجھے سیدھے رستے پر لگا دیا ہے، اگر میں خودکشی کر لیتا تو میری دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی، میری آخرت بھی ختم ہو جاتی۔ تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو، میں خود اپنی عقل سے سوچ کر ایسے کام کروں گا کہ میں قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ کامیاب انسان بن کر دکھاؤں۔ اور پھر وہ کہنے لگا، حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس چند سکے موجود ہیں جو میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، جو میں نے سنا ہے کہ ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلد فلاں بادشاہ سے جنگ کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگی ہتھیاروں کی قیمتیں دگنا ہو جاتی ہیں، لہٰذا اگر میں ان سکوں سے کچھ ہتھیار خرید لوں تو وقت آنے پر وہ ہتھیار دگنی قیمت پر بیچ کر خوب دگنا پیسہ بھی کما سکتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا، اے نوجوان، تم تو عقل مند بھی ہو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اس نوجوان نے جنگی ہتھیار خریدے۔ چند ہی دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بادشاہ سے جنگ شروع کی تو اس وقت بازار میں جس لوہار کے پاس جنگی ہتھیار موجود تھے وہ دگنی قیمت پر خرید لیے، اس میں وہ لوہار بھی موجود تھا۔ اس نے چند سکوں کے بدلے سینکڑوں سکے کما لیے تھے، اور اس کے بعد اسی طرح سے وہ اپنی عقل سے کام کرنے لگا اور چند ہی ماہ میں بہت بڑا کاروباری بن گیا، جس کے پاس بہت ہی قیمتی گھوڑے بھی موجود تھے اور اپنے ساتھ سپاہی بھی رکھتا تھا۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے، اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر وہ رشتہ دار بھی جو اس کے ساتھ حسد بھی کرنے لگے تھے، جس سے پہلے وہ نوجوان حسد کرتا تھا۔ جب وہ امیر ہو گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ یہ جہاں میری زندگی کا آغاز اتنے سنہرے طریقے سے ہوا ہے اب وہیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور جا کر دیکھنے لگا کہ کاش مجھے وہ فرشتہ صرف انسان مل جائے جس نے میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے سے لگایا تھا اور مجھے جینے کا مقصد سکھایا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی جاسوس سے ملنے کے لیے اسی مقام کی طرف جا رہے تھے کہ پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس پر پڑی۔ تو آپ اس نوجوان نے جیسے ہی سلطان کو دیکھا تو اسی وقت دوڑتا دوڑتا سلطان کے گھوڑے کے پاس آ کے اس کے گھوڑے کے پاس سلطان کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہا، حضور تمہارے ایک ایک الفاظ ہزار ہزار سکوں کے بدلے تھے، لہذا تم نے وہ مجھے مفت میں دیے تھے۔ تمہاری باتوں نے عمل کیا اور آج میں ایک عام لوہار کی جگہ بہت بڑا کاروباری انسان بن گیا ہوں۔ لیکن کیا تم مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو اور کہاں چلے جاتے ہو؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس سرزمین پر تم رہ رہے ہو، جس سرزمین پر تم کافروں سے کوئی ڈر نہیں، جس سرزمین پر تم 5 وقت کی نماز بغیر خوف کے پڑھ سکتے ہو، اس سرزمین کا سلطان جب آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمائی تو یہ بات سن کر وہ نوجوان اسی وقت گھٹنوں کے بل گر پڑا اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے مالک، جس انسان کے اتنے عظیم سلطان نے نصیحت کی ہو، اگر وہ کامیاب نہ ہوتا تو پھر موت اس کے لیے بہتر ہوتی۔ اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آخر قدموں کو چومنے لگا تو سلطان نے اپنے گھوڑے سے اترا اور کہا کہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جس کے پاس ہم نے ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی بدل گئی تھی۔ دوستو، آج بھی کچھ ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں سے بہت زیادہ تنگ ہیں، حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ اللہ پاک ان سب کو اسی طرح کے حکمران نصیب فرمائے جو ان کی اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں، جس طرح کے ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تعلیمات دی ان تعلیمات پر عمل کریں اور اچھے انسان بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔